अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं अबसार आलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज अक्टूबर की 31 तारीख और हैलोवीन नाइट है। वैसे तो बहुत सारे अमेरिका और यूरोपियन ममालिक में है, लेकिन पाकिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए और यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो दोनों ममालिक में जंग बंदी को बढ़ाने पर रजामंदी का इजहार किया गया है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अब जंग बंद रहेगी। ये फ़ैसला हुआ है इस्तांबुल मुज़ाकरात में। और अभी अभी ये ख़बर आई है, तुर्की की वजारत ख़ारजा ने ये एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में कहा गया है कि वो दोनों ममालिक इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं कि जो जंग बंदी 19 अक्टूबर को दोहा में तय हुई थी उसको अब जारी रखा जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। और अब अगली मीटिंग 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगी, जिसको कहा गया है कि प्रिंसिपल्स मीटिंग होगी। और हमारी इत्तलाआत के मुताबिक ये मीटिंग पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी उसमें शामिल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है, और शायद कतर के वज़ीर ख़ारजा भी। और ये मीटिंग इस्तांबुल में होगी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 नवंबर को तुर्की जा रहे हैं और वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है गज़ा के ऊपर, उसमें जो गारंटर्स कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान उसमें शामिल है, इस्लामी ममालिक उसमें 8 शामिल हैं, उनकी वहाँ पे एक मीटिंग होगी गज़ा के इशू पे बात करने के लिए। उसके बाद ये हमारे सोर्सेज ने जो हमें बताया उसके मुताबिक इसहाक़ डार वहाँ पे रुकेंगे और वो बाकी ये मुज़ाकरात जो अब यहाँ तक पहुँचे हैं इसको वो आगे लेके जाएंगे। और उसमें ये भी कहा गया है, जो एलामिया जारी हुआ है तुर्की की वजारत ख़ारजा से, कि जो 6 नवंबर को मीटिंग होगी प्रिंसिपल्स की, उसमें ऑफिशियली ये नहीं बताया गया कि उसको इसहाक़ डार और मुल्ला मुत्तकी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन हमारे ज़राए ने ये बताया कि वहाँ पे वो मौजूद होंगे। उसमें ये है कि सेटिंग अप मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन mechanism to ensure peace and imposing penalty on the violating party। ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बहुत बड़ी जीत है कि उसमें एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाएगा 6 नवंबर की जो मीटिंग शुरू होगी, और एक ऐसा जो वेरीफाई कर सके, जो मॉनिटर करेगा और वेरीफाई करेगा कि जंग बंदी में कोई फ़रीक उसकी मुखालफत तो नहीं कर रहा, और अगर कोई फ़रीक मुखालफत कर रहा हुआ तो उसको पेनल्टी की जाएगी। ये बात तय हो चुकी है। इसका मैकेनिज़्म 6 नवंबर को बनाया जाएगा, और वो 6 नवंबर को बनता है, ये 7 नवंबर को बनता है, इस पे पता चल जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस रीजन के लिए। और मैंने जैसा कि कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के और उनके जो इंतहा पसंद सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जंग बंदी का जारी होना, इसका मुस्तकिल होना, इसका मुस्तहकम होना इस बात की गारंटी है कि इस रीजन में दोनों ममालिक के अवाम पीसफुली रह सकेंगे। लेकिन इंडिया जो ईस्ट की तरफ से उसने बॉर्डर पे दबाव बढ़ाया हुआ है और पाकिस्तान के लिए मल्टी फ्रंट खोलना चाह रहा था, इंडिया को शायद उसमें आर्जी तौर पे शिकस्त हुई है। इंडिया के पास और क्या क्या इसके अलावा ट्रिक हैं वो मैं उस पर अभी बात करूंगा, और आपको ये भी इस व्लॉग में बताऊंगा कि ये जो अभी जंग बंदी पे अफ़गानिस्तान अचानक रजामंद हो गया है इसको बढ़ाने पे, और इस बात की गारंटी दे दी है उसने कि वो टीटीपी और बीएलए दोनों जो इंतहा पसंद जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, और यूनाइटेड नेशन भी उनको दहशतगर्द करार दे चुकी है, अमेरिका भी उन्हें दहशतगर्द करार दे चुका है, उनको वो रोकेगा और उनको कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है, और पाकिस्तान यही चाहता था पहले दिन से, एक ही शर्त थी पाकिस्तान की। अब इसमें जो स्केप्टिक्स हैं, जो लोग शकूक व शुबहात का इजहार मुसलसल कर रहे हैं, और जो हॉक्स हैं पाकिस्तान में भी हैं, वो समझते हैं कि तालिबान की ज़ुबान पर एतबार नहीं किया जा सकता। वो अपने वादे से मुकरने वाले के तौर पर मशहूर हैं। माजी में भी उन्होंने जो भी माहिदे किए, जहाँ भी किए, दोहा का माहिदा जो उन्होंने अमेरिका के साथ किया था, उसमें ये सारी बातें तय थी कि वहाँ उनकी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़। लेकिन वो होती रही पिछले 6 साल में, हमने देखा वो अपना माहिदा पूरा नहीं कर सके। इस माहिदे के बारे में भी शकूक व शुबहात हैं, लेकिन इसमें ये खुश आइंद बात है कि पेनल्टी रखी गई है, और अब इसमें तुर्की की ज़मानत है, कतर की ज़मानत है। कतर की ज़मानत का आना बहुत अहम इसलिए है कि कतर मुसलसल इस दहशतगर्द ग्रुप को सपोर्ट करता रहा है, उनको प्रोटेक्ट करता रहा है, और उनको हर किस्म की इमदाद भी देता रहा है। तुर्की लेकिन ये चाहता था बहुत सिंसेरिटी के साथ कि ये मामलात हल हों पुरअमन तरीके से, और ये जंग दोनों ममालिक के दरमियान ना हो।
تو اس لیے اور جو مذاکرات ناکام ہوئے پچھلے 6 دن جو مذاکرات چلتے رہے دونوں ممالک کے درمیان استنبول میں، اس میں بہت سارے مواقع آئے جب لگا کہ شاید یہ کامیاب ہو جائیں گے، پھر پتہ چلا کہ نہیں، یہ ناکام ہو رہے ہیں۔ اور پرسوں تو یہ وقت تھا کہ پاکستان کا وفد واپسی کے لیے ایئرپورٹ بھی پہنچ گیا تھا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ امییننٹ لگ رہی تھی، لیکن پھر ترکی نے انٹروین کیا اور اس نے پاکستان کے وفد کو ایئرپورٹ سے واپس بلایا، یہ کہہ کے کہ ہم ایک کوشش اور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ترکی کی یہ کوشش تھی کیونکہ وہ میزبان ہے، ان کی سرزمین پر یہ مذاکرات ہو رہے تھے، تو ترکی یہ چاہتا تھا کہ اس کی فیس سیونگ ہو اور کوئی ایسی بات نہ ہو کہ یہاں سے مذاکرات ناکام ہوئے ہیں اور استنبول ان مذاکرات کو کامیاب نہیں کروا سکا، تو ایک ان مذاکرات کے ذریعے ترکی کی فیس سیونگ بھی ہوئی ہے۔ تو پاکستان اور افغانستان کے عوام کے لیے خوشخبری ہے، پاکستان کے موقف کی جیت ہے، ترکی کو فیس سیونگ ملی ہے، لیکن قطر کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور وہ جو مسلسل طالبان کی سپورٹ کر رہا تھا، ان دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہا تھا، اس کو بھی اس بات پر متفق ہونا پڑا کہ جو وائلیٹ کرے گا اس کو پینلٹی لگائی جائے گی، اور ایک میکانزم بنے گا جس میں جو مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن کا جو اس بات کا دھیان رکھے گا کہ جو وعدے کیے ہیں طالبان نے وہ پورے کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے۔ اور اس میں ساتھ یہ بات بھی ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ایک لوگوں کا، پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کا یہ بہت زیادہ کنسرن ہے کہ بارڈر بند ہیں، 20 روز ہو گئے ہیں دونوں ممالک کے درمیان بارڈرز بند ہیں، تجارت نہیں ہو رہی، کوئی وہاں سے نہ آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، سوائے ان افغان مہاجرین کے جو پاکستان کے اندر مقیم تھے، ان کو پاکستان واپس بھجوا رہے، صرف وہی واپس جا رہے ہیں، ان کے علاوہ کوئی وہاں سے آمد و رفت نہیں ہو رہی افغانستان کے ساتھ۔ وہ بارڈر کھلنے کے امکانات ابھی نہیں ہیں، اور ہمارے ذرائع کے مطابق 6 نومبر کو جو میٹنگ ہوگی، جو تقریباً 6 دن دور ہے، 7 دن دور ہے، اس اگلے 7 دن تک اس کے امکانات بہت کم ہیں کہ یہ بارڈر کھلے، کیونکہ پاکستان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ طالبان نے جو وہاں پہ زبان دی ہے وہ زبان کو پورا کرتے ہیں یا ماضی کی طرح اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں، اور اس کے لیے یہی ہے پاکستان کے پاس فی الحال میکنزم کہ وہ بارڈرز کلوز رکھے۔ اور یہ خاص طور پہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے آج ہی یہ خبریں دیکھی ہیں کہ انڈیا کے طیارے افغانستان پہنچ چکے ہیں، وہ وہاں پہ ٹرین کر رہے ہیں افغانستان کے پائلٹس کو، اور ان کو وہ طیارے نہ صرف لڑاکا طیارے بلکہ جو کارگو پلینز ہیں انڈیا کے وہ پہنچے ہیں، بہت سارا سامان لے کے، ملٹری ایکوپمنٹ لے کے۔ تو انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ طالبان کو پاکستان کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا جائے، اور بلکہ جنگ میں جھونک دیا جائے، کیونکہ انڈیا کو جو مار پڑی ہے مئی میں، اس کے بعد سے مودی صاحب اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ بہار کا الیکشن سر پہ ہے، اور 6 نومبر کو بہار کے الیکشن کا پہلا فیز شروع ہوگا، اور 11 نومبر کو وہ ختم ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے یہ خطرات بہت ہے اس ریجن میں جنگ کے، اور وہ اس لیے ہیں کہ مودی صاحب کو فیس سیونگ چاہیے، مودی صاحب کو اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے پاکستان کو سبق سکھایا ہے، ہم نے پاکستان سے بدلہ لے لیا ہے، تاکہ ان کا ووٹ بینک ویسے کا ویسے رہے اور ان کی پارٹی بہار کے بہت اہم الیکشن ہیں ان میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے مودی صاحب کی یہ کوشش ہے مسلسل کہ پاکستان پر ملٹی فرنٹ وار امپوز کی جائے، لیکن میں نے ملٹی فرنٹ میں بہت سارے بتا چکا ہوں۔ ایسٹ سائڈ پہ بھارت ہے، ویسٹ سائڈ پہ افغانستان ہے، اور ساتھ اس کے ٹی ٹی پی بلوچستان میں، بی ایل اے بلوچستان میں، اور ٹی ٹی پی خیبر پختونخوا میں ان کے ذریعے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 19 اکتوبر کو جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے بعد سے پاکستان کے اندر مسلسل حملے ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے، لیکن پاکستان نے پلٹ کے افغانستان پہ حملہ نہیں کیا جو پاکستان کی ڈکلیئرڈ پالیسی تھی، لیکن یہ تو پاکستان نے اس لیے کیا کہ پاکستان یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ امن کی خواہش رکھتا ہے افغانستان کے ساتھ خاص طور پہ، اس لیے پاکستان حملہ نہیں کر رہا، برداشت کر رہا ہے، ڈیڈ باڈیز اٹھا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ٹریک پہ پاکستان نے جو ایک کنسرٹڈ پالیسی فالو کی وہ یہ تھی کہ ان دہشت گردوں کو مسلسل ٹارگٹ کیا گیا پاکستان کے اندر، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 19 اکتوبر سے لے کے آج 31 اکتوبر تک 8 یا 9 مقابلے ہوئے ہیں دہشت گردوں سے، اور جس میں درجنوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بی ایل اے کے بھی آج بی ایل اے کے 21 دہشت گرد بلوچستان میں مار دیے گئے ہیں، اور کل ٹی ٹی پی کے 14 دہشت گرد خیبر پختونخوا میں مار دیے گئے ہیں۔ اور اس میں ایک بہت اہم کامیابی پاکستان کو جو ملی ہے وہ ملا مزاحم کا مارا جانا ہے، جو ڈپٹی کمانڈر تھا ٹی ٹی پی کا، مفتی نور ولی محسود اس کے کمانڈر چیف ہیں، اور اس کے سیکنڈ ان کمانڈ جو تھے وہ ملا مزاحم۔
تھے اور ملا مزاحم کا مارا جانا اس بات کا ثبوت ہے. وہ باجوڑ میں پاکستان نے ان کو مارا ہے اور باجوڑ میں آ کے انہوں نے کچھ ویڈیو بنائی اپنی, اور ظاہر تکبر تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اور یہ پاکستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ تکبر نہیں ہمیں کرنا چاہیے. اگر اللہ ہمیں فتوحات دے رہا ہے اور اللہ ہماری موقف کو صحیح ثابت کر رہا ہے تو ہمیں تکبر نہیں کرنا. تکبر کا انجام ملا مزاحم نے دیکھ لیا. اس نے ویڈیو بنائی باجوڑ میں آ کے اور یہ شور کیا کہ ہم تو پاکستان کے اندر اپنی مرضی سے جہاں چاہیں پھر رہے ہیں, اور پھر وہ ٹارگٹ ہو گئے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا اور ملا مزاحم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. وہاں جا کے وہ حساب دیں گے کہ انہوں نے سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کیوں کیا, انہوں نے ان کے سر کیوں کاٹے, ان کے ساتھ فٹ بال کیوں کھیلے. ان مظالم کا حساب تو وہاں دیں گے. لیکن اس کا میسج افغان طالبان کو بہت اچھا گیا ہے, اور جو اچانک آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے طالبان نے آج استنبول میں رات گئے پاکستان کی شرائط مان لی, اس کی وجہ ہمارے ذرائع کے مطابق سب سے بڑی وجہ ملا مزاحم کا مارا جانا ہے. کیونکہ طالبان کی قیادت کو احساس ہو گیا تھا کہ پاکستان جس طرح مسلسل اب ٹارگٹ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو, کچھ ہی دنوں میں ٹی ٹی پی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا جائے گا. تو ٹی ٹی پی نے اپنے باقی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے, اپنے دوسرے اثاثے بچانے کے لیے اور مزید نقصان سے بچنے کے لیے فوری طور پہ ان شرائط کو مانا ہے. تو بات وہی ہوئی کہ اگر آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی. امن حاصل کرنے کے لیے پوزیشن آف اسٹرینتھ پہلے اچیو کرنی پڑتی ہے, پھر اس پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنی پڑتی ہے, تب ہی دشمن بھی بات سمجھتا ہے اور سنتا ہے, چاہے وہ دہشت گرد ہو, چاہے وہ بات سے مکرنے والا ہو یا اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہو. دشمن جو بھی ہوگا وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آپ بات کریں گے تو وہ مانے گا. تو یہ ملا مزاحم کا مارا جانا طالبان کو شرائط پر ماننے پر مجبور کیا ہے اس نے, اور پھر جو تجارت پاکستان نے بند کی ہے اس کا جو نقصان ہو رہا ہے. افغانستان کے اندر انٹرنل کانفلکٹ بہت ہے اور انڈین طیارے تو وہاں پہنچ چکے ہیں, لیکن افغانستان کے طالبان حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ مودی کی گیم, مودی کے ہندوتوا سے اپنے مسلک کو کیا ان دیوبند مسلک جو اسلام کا بہت اہم مسلک ہے اور جس کی تاریخ میں بہت قربانیاں ہیں سامراج کے خلاف, کیا وہ مودی کے ہندوتوا کو فروغ دینے کے لیے مسلمان ملک سے لڑائی کرے گا, مسلمانوں کو قتل کرے گا؟ یہ فیصلہ طالبان, افغانستان کے طالبان کو کرنا ہے. معاہدہ ہو گیا ہے اور اس میں امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے. لوگ خوش ہیں, لیکن جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو ریزرویشنز ہیں بہت ساری, اور اس میں نے آپ کو بتا دیا ریزرویشن کی وجوہات کیا ہیں کہ افغانستان کے طالبان کا ماضی, کیونکہ وہ وعدے سے مکرنے والے ہیں. لیکن امید اچھے کی رکھنی چاہیے, اور ہم بھی اچھے کی امید رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم بھی عوام ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک امن کے ساتھ رہیں اور اپنے مشترکہ دشمن اس ہندو انتہا پسندی کو دیکھیں, ہندوتوا کے نظریے کو جو مودی اور اس کی پارٹی بی جے پی اس پورے ریجن پہ لاگو کرنا چاہ رہی ہے. اور مودی صاحب سے بھی یہی امید ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, کیونکہ پاکستان بہت سخت جواب دینے کا انتظار کر رہا ہے. جو میں بار بار کہہ چکا ہوں, پاکستان نے بہت سارے سکور ماضی کے سیٹل کرنے ہیں. تو انڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات پر توجہ رکھے, سیاست پر توجہ رکھے, اپنی سیاست کو پاکستان پر حملہ کر کے بہتر کرنے کی کوشش نہ کرے. تو یہ ہے لیٹسٹ جو خبر آئی تھی اور میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ 6 نومبر کو جو پرنسپل میٹنگ ہوگی استنبول میں, اور جس میں توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وہاں پہ ہوں گے, افغانستان کی طرف سے ملا متقی جو وہاں کے وزیر خارجہ ہیں وہ ہوں گے, اور ترکی کی طرف سے بھی شاید ان کے وزیر خارجہ موجود ہوں. اس میں یہ میکنزم مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن میکنزم سیٹ اپ کیا جائے گا, اور مزید اس میں جو ڈیٹیلز ہیں دونوں اطراف کی وہ طے کی جائے گی. اور اس دوران پاکستان لگتا یہ ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ابھی اجازت نہیں دے گا, اگر دی تو کن شرائط پر ہوگی یہ بھی ہمیں اگلے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اور امید ہے کہ آپ کو جو میں نے اچھی خبر سنائی ہے یہ چلتی رہے گی, جنگ بندی رہے گی, امن ہوگا دونوں ممالک کے درمیان. مسلمان ممالک ہیں, اختلافات جو بھی ہیں وہ بیٹھ کر طے کریں گے, بلکہ ہندوستان کے ساتھ بھی جو اختلافات ہیں وہ بیٹھ کر طے کرنے چاہیے. لیکن یہ سمجھنا ہے بھکت جو مودی صاحب کے فالوورز ہیں, جو انتہا پسند ہندوتوا کے نظریے پہ چل رہے ہیں. تو اس میسج کے ساتھ کہ ایک پیسفل کمیونٹی بلڈ کریں, ہم اپنے ریجن کو آگے لے کے جائیں. دنیا آگے نکل گئی ہے, اور اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں, سبسکرائب کریں اس چینل کو, تاکہ ہم آپ تک خبریں لیٹسٹ لاتے رہیں اور ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ بھی آپ کو دیتے رہیں.
ایک اچھے دن کا آغاز، اچھا دن آپ گزاریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.